हेलो दोस्तों, मेरा नाम नाज़नीन है और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे साथ गुज़रा हुआ एक सच्चा वाक़या है जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। जिन दोस्तों को हमारी ये कहानी पसंद आए, उनसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि इसी तरीके की मज़े-मज़े की कहानियाँ हम आपको सुनाते रहें। बात उस वक़्त की है कि जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ। मेरी माँ के इंतकाल के बाद मैं बड़े घर में अकेली रह गई। ये नहीं कि हम लोग कोई गरीब लोग थे या इस घर में मेरा कोई और साथी नहीं था। मेरे बाबा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इतने बड़े बिजनेसमैन कि उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। वो दिन रात पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहते और इस कदर जो अपने वो काम में जो है वो घुस चुके थे कि उसने इस बात का होश भी नहीं था कि उनकी एक 15 साल की जवान बेटी भी है। लिहाजा मेरी तरफ उनकी कोई भी तवज्जो नहीं थी। उनकी सारी तवज्जो इसी बात को लेकर थी कि पैसा कैसे कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रकम कैसे इकट्ठी की जाए। हम कोई गरीब लोग नहीं थे। एक बड़ा बंगला था जहाँ पर हम लोग रहते थे। बैंक बैलेंस इतना था कि गिनने में नहीं आता था। करोड़ों नहीं अरबों पति थे। बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी मैं कहलाती थी, लेकिन इसके बावजूद मैं जो है बिल्कुल अकेली थी। नौकर चाकर कोई सहारा नहीं होते, बस नौकर चाकरों के साथ वक्त ही गुजारा हो सकता है, मुस्तकिल सहारा तो नहीं हो सकते। अब इस सिचुएशन ने मुझे बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया, तो मैंने क्या किया कि मैंने दोस्त बनाने शुरू कर दिए। क्योंकि माँ सर पर थी नहीं और बाप को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं थी, तो मैंने दोस्त बनाने शुरू कर दिए। 15 साल मेरी उम्र थी, मैं स्कूल जाती थी और कुछ लोग मैंने स्कूल से ही अपने दोस्त बना लिए। वो भी मेरी तरह खाते-पीते घरों से थे, लेकिन ज़ाहिर बात है कि उनके सब रिश्ते मौजूद थे, बहन-भाई सब मौजूद थे। मैं ही एक ऐसी थी कि जिसकी माँ भी नहीं थी और ना ही कोई भाई था, ना कोई बहन था। कि इनके भाई-बहन नहीं थे। लिहाजा मैंने बाहर दोस्तों के साथ जो है वो अपना वक़्त गुज़ारना शुरू कर दिया और अब जैसे मेरे बाप को मेरी फ़िक्र नहीं थी, मुझे भी अपने बाप की फ़िक्र ना होने लगी और मैं जब जाती अपने दोस्तों के पास निकल जाती। हमारी एक पार्टी, एक गैंग सा बन गया था और हम लोग तकरीबन 20 लोग थे जो कि इस गैंग में शामिल थे। ज़्यादातर लड़कियाँ थीं, लेकिन 2-3 लड़के भी थे जो कि हमारे इस गैंग का हिस्सा थे। हमारे दरमियान रोज़ाना मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कोई ना कोई बहस छिड़ी रहती थी और फिर एक दिन हमारा जो मौज़ूए बहस था वो ये हो गया कि इतबार के काबिल कौन। कुछ लोग ये कह रहे थे कि लड़कियों का ख़ास तौर पे ये कहना था कि शौहर जो है वो बड़ा इतबार के काबिल होता है। शौहर एक ऐसी हस्ती होता है कि जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी की हर बात को शेयर कर सकते हैं। कुछ लड़के थे जो कि कह रहे थे कि नहीं, शौहर पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। अगर उसे बीवी के राज़ों का पता चल जाए तो वो बीवी के लिए अच्छा नहीं होता और ये मामलात जो हैं वो जुदाई पर जाकर के ख़त्म हो जाते हैं। मेरा मौक़िफ़ ये था कि सबसे ज़्यादा एतमाद का जो रिश्ता होता है वो बाप-बेटी का रिश्ता होता है या फिर भाई-बहन का रिश्ता भी बड़े एतमाद का होता है। इसी तरीके से हम लोग जो है वो किसी न किसी मौज़ू पर बहस करते थे और मैं जो है उस रोज़ इस बात को लेकर के बैठी हुई थी कि बाप-बेटी का रिश्ता जो है वो बड़ा काबिल-ए-एतमाद होता है। अब बात ये थी कि बाप-बेटी का रिश्ता काबिल-ए-एतमाद होता है या नहीं होता, इस बात का मुझे खुद पता नहीं था, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ अपनी दलील जो थी वो उन लोगों के सामने रख रही थी। मैं अपने बाप को ही अगर ले लेती तो मुझे पता चलता कि मेरे बाप को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, उसको सिर्फ़ एक ही काम आता है और वो है पैसा कमाना। अब पैसा कमाने में वो इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे इस बात की होश नहीं थी कि उसकी एक 15 साल की जवान बेटी है। मेरी तरफ तवज्जो करना ही उसने बिल्कुल बंद कर दिया था। बाप के हक़ में मैंने दलाइल तो दिए थे, लेकिन मैं खुद अंदर से इस बात को लेकर के मज़बूत नहीं थी और मैं यही सोच रही थी कि नहीं, बाप-बेटी का रिश्ता जो है वो इस कदर मज़बूत नहीं होता। फिर ये है कि ये इन बहस किसी भी इख्तिताम पर नहीं पहुँच रही थी। हर बंदा अपना ही मौक़िफ़ रख रहा था और बिल-आख़िर मैं इस नतीजे पर पहुँची कि अगर सबका ही मौक़िफ़ जुदा-जुदा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिश्ता काबिल-ए-एतमाद नहीं होता।
ہر رشتے میں کسی نہ کسی جگہ جا کر کے کچھ نہ کچھ جول آ ہی جاتا ہے۔ لہٰذا اس دن کی ہماری یہ بحث تو کلوز ہو گئی، اور اس بحث کے کلوز ہو جانے کے بعد میری جو دو بہت ہی پیاری سہیلیاں تھیں، ایک ایسی سہیلیاں کہ جن کے اوپر میں ہر طرح کا اعتبار کرتی تھی، ایک کا نام تانیہ اور ایک کا نام مہرین تھا۔ مہرین اور تانیہ میرے ساتھ سائے کی طرح رہتی تھیں، اور ہم تینوں کی جوڑی جو تھی وہ سب سے زیادہ مشہور تھی۔ اس روز جب سب لوگ اس بحث کا حصہ بن کر کے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، تو میں نے مہرین اور تانیہ سے کہا، یار مجھے ایک بات تم لوگوں سے جاننی ہے۔ جیسا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ہم لوگ ابھی ٹین ایج ہیں، ہمیں زیادہ زندگی کا تجربہ نہیں ہے، اور ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ جیسے یہ دیکھو کہ ابھی ہم ایک مسئلے کو لے کر کے بحث کر رہے تھے کہ کون قابل اعتماد ہے، لیکن ہم اس مسئلے کو لے کر کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ ہم لوگ جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا اپنا ہی موقف پیش کر رہا تھا، لیکن میں مانتی ہوں کہ کسی کا بھی موقف جو ہے وہ اس قدر مضبوط نہیں تھا کہ کس پہ اعتبار کیا جائے یا کس پہ نہ کیا جائے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے جو ہے وہ ابھی بہت کچھ سیکھنا اور جاننا ہے۔ اگر میری ماں ہوتی تو ظاہری بات ہے کہ وہ مجھے جو ہے وہ بہت کچھ سکھاتی اور اس عمر میں مجھے سنبھالتی، لیکن میری ماں کیونکہ اب دنیا سے چل بسی ہے اور اسے واپس نہیں لایا جا سکتا، تو اس لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ایسا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے میں جو ہے وہ سیکھوں اور مجھے پتہ چلے دنیا داری کا، مجھے لوگوں کو پڑھنا آئے، مجھے لوگوں کو سمجھنا آئے، اور میں اچھے طریقے سے لوگوں کو جج کر سکوں، جان سکوں کون سا رشتہ قابل اعتماد ہے اور کون سا رشتہ جو ہے وہ اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ تو کیا اس کے لیے تم دونوں میری کوئی ہیلپ کر سکتی ہو کہ مجھے جو ہے وہ کوئی ایسا راستہ دکھاؤ کہ جس کے ذریعے سے مجھے پتہ چلے کہ کون سا رشتہ اعتماد کے قابل ہے اور کون سا رشتہ اعتماد کے قابل نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی ظاہری بات ہے کہ ابھی میری عمر بڑھ رہی ہے، میں 15 کی ہوں، کل کو میں نے سیانی بھی ہونا ہے، اس سے بھی بڑی ہونا ہے، تو مجھے دنیا داری کو سمجھنے کا بھی کچھ پتہ چلنا چاہیے۔ اب تانیہ اور مہرین نے مجھے جو ہے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں ناظرین، تمہیں نا ایک راستہ دکھاتے ہیں، اس راستے میں تمہیں نا سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ اب سسٹم یہ ہے کہ یہ تمہارے اپنے مائنڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم اس کو نیگیٹو سوچتی ہو یا پازیٹیو سوچتی ہو۔ میں نے کہا میں تمہاری بات نہیں سمجھی، مجھے جو ہے کلیئر کر کے بتاؤ کہ تم لوگ کہنا کیا چاہتی ہو۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے موبائل میں مختلف کلپس ہوتے ہیں، ڈیٹا ہوتا ہے، وہ ہم تمہیں تمہارے واٹس ایپ پہ سینڈ کریں گے۔ تم ان کلپس کو اوپن کرو گی، دیکھو گی، تو تمہیں ان میں بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو ملے گی، نئی سے نئی کہانی پتہ چلے گی، نئی سے نئی بات سیکھنے کو ملے گی، تمہیں پتہ لگے گا کہ لوگ کیسے رہتے ہیں، دنیا داری کیسے چلتی ہے، اور اس سے تمہیں بہت سا تجربہ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ ہم نے خود جو ہے ان کلپس کو دیکھ دیکھ کے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اگر تم اسے نیگیٹو نہیں لوگی، صرف پازیٹیو سوچو گی، اچھا سوچو گی، تو ظاہری سی بات ہے کہ تم جو ہے ان میں سے بہت سا سیکھ سکو گی، بہت کچھ جان سکو گی۔ لیکن اگر تم نے اپنے دماغ کو نیگیٹو لگایا اور تم نے برا سوچنا شروع کر دیا، تو یہی چیزیں جو ہے وہ تمہارے اندر برائی کو بھی جنم دیں گی، اور تمہارے ذہن میں جو ہے وہ برے برے خیالات اور بری بری خواہشات بھی جنم لے سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر تم اس بات کو سنبھال سکتی ہو تو ہم تمہیں بھیجنا شروع کریں گے، اور تمہارے واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم تمہیں یہ چیزیں جو ہے وہ سینڈ کر دیا کریں گے۔ تمہارا واٹس ایپ نمبر ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے پاس دونوں کے پاس ہی اپنا اپنا ڈیٹا ہوتا ہے، اور ہم وہ تمہیں چیزیں بھیجیں گے۔ جب تم ان چیزوں کو دیکھنے لگو گی تو تمہیں جو ہے وہ سمجھ بھی آ جائے گا کہ کون سا رشتہ اعتبار کے قابل ہے، کس رشتے پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، کس رشتے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یا پھر تم نے اپنی زندگی جو گزارنی ہے اس کے لیے تمہیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایک راستہ تمہارے لیے اچھا ہوگا اور ایک راستہ تمہارے لیے برا ہوگا۔ اب یہ تمہارا خود کا اپنا انتخاب ہوگا کہ تم اپنے آپ کو اچھے راستے کی طرف لے کر کے جاتی ہو یا پھر برے راستے کی طرف لے کے جاتی ہو۔ تانیہ اور مہرین کی اس بات کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، یہ جو بھی مجھے دیکھیں گی، بھیجیں گی، مجھے دکھائیں گی، جو بھی کلپس یہ میرے پاس بھیجیں گی میں ان کو دیکھوں گی، اور ان کلپس کو دیکھ کر کے میں یہ فیصلہ کروں گی کہ مجھے جو ہے وہ اپنی زندگی کو کیسے جینا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنے مائنڈ کو نیگیٹو نہ رکھوں، صرف پازیٹیو رکھوں اور اچھا سوچوں، اور اچھی ہی شکشا، اچھا ہی سبق جو ہے وہ اس میں سے حاصل کروں۔
لہٰذا میں اس بات کو لے کر کے جو ہے وہ مطمئن ہو گئی، اور اس رات جب میں اپنے گھر آئی تو مجھے مہرین اور تانیہ کی طرف سے میرے واٹس ایپ پہ کچھ کلپس ملنے شروع ہو گئے۔ جب میں نے اپنے موبائل پہ وہ ویڈیو اوپن کی اور ان کلپ کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے واقعی اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملنے لگا، اور مجھے پتہ چلنے لگا کہ لوگ کیسے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیسے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مطلب بہت سی باتیں تھیں کہ جو مجھے ان کلپس کو دیکھ کر سیکھنے کو مل رہی تھیں۔ اس میں اچھی بھی باتیں تھیں اور بری بھی باتیں تھیں، اور مجھے ایک بات رفتہ رفتہ جو سمجھ آتی چلی جا رہی تھی کہ آج کے دور میں کوئی رشتہ بھی جو ہے وہ کسی کے اعتماد کے قابل نہیں تھا۔ بیوی تھی تو وہ شوہر کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی، اور اس نے کسی جگہ یار بنا رکھا تھا، اور شوہر تھا تو اس نے بیوی کے ساتھ بے وفائی کر رکھی تھی، اس نے باہر دوست بنا رکھی تھیں، یا پھر اس نے بھی اپنے ساتھ بہت سی لڑکیاں لگا رکھی تھیں۔ باپ تھا تو وہ بیٹی پہ نظر گڑائے بیٹھا تھا، بیٹی تھی تو وہ باپ کو جو ہے وہ پسند کرنے لگی تھی، اور اسی طرح بھائی تھا تو وہ بہن کے لیے بری نظر رکھتا تھا، اور بہن تھی تو وہ بھائی کے لیے نظر رکھتی تھی۔ حتیٰ کہ بہت سے رشتوں کے بارے میں نے سنا، پڑھا، ویڈیوز میں دیکھا تو پتہ چلا یہاں پہ کوئی بھی رشتہ بچا ہوا نہیں ہے۔ ماں بیٹے کا رشتہ تک ان ویڈیوز میں محفوظ نہیں دکھایا گیا تھا، اور یہاں پر ایک ہی چیز بتائی گئی تھی کہ بھائی صرف اپنا مفاد، اپنا مقصد، اس کو لوگ رکھ کر کے چلتے ہیں، باقی سب کچھ جو ہے وہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ یعنی اپنا مفاد اور اپنا مقصد، اپنے مفاد اور اپنے مقصد کے لیے لوگ جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب ان تمام باتوں کو جاننے، سوچنے، سمجھنے کے بعد میں کم از کم اپنے دماغ میں اتنا سوچ پائی تھی کہ آج کے دور میں کوئی کسی کے اعتماد کے قابل نہیں ہے، سب اپنے اپنے مطلب کی دنیا ہے، سب اپنے اپنے مطلب کے لوگ ہیں۔ بے لوث رشتہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ یقین کریں کہ جب سے میں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ یہاں تو ماں بیٹا اور باپ اور بیٹی تک محفوظ نہیں ہے، تو میں اب کس رشتے کو بے لوث کہتی؟ اگرچہ یہ سب بناوٹی ہی تھے، ظاہر بات ہے کہ یہ ریئل میں ماں بیٹا تھوڑی رہے ہوں گے، یا باپ اور بیٹی ریئل میں تھوڑی رہے ہوں گے، لیکن یہ ہمیں بتا تو رہے تھے نا کہ یہ اس لیول تک جو ہے معاملات پہنچ چکے ہیں، اور تم لوگ جو ہے اب کہاں بیٹھے ہو۔ واقعی ان میں سیکھنے کے لیے مل رہا تھا، اور وہ بات بھی درست تھی کہ جب یہ چیزیں دیکھ لیتے تھے تو دماغ میں مختلف قسم کے خواہشات اور ذہن میں شیطانی خیالات اور وسوسے آنے لگتے تھے۔ لہٰذا میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے ان چیزوں کو دیکھتی چلی جا رہی تھی، اور پھر میرا ایک کام تھا کہ میں اپنے موبائل میں کچھ سیو نہیں رکھتی تھی، دیکھنے کے بعد میں ڈیلیٹ کر دیتی تھی۔ اب میں مہرین اور تانیہ کے ساتھ جب بھی ملاقات کرتی تو ہمارے جو موضوع گفتگو ہوتے تھے وہ زیادہ تر یہی ہوتے تھے۔ باقی جو دوست تھے ان کے سامنے ہم ایسی گفتگو نہیں کرتے تھے، ایسی گفتگو کو ہم باقی دوستوں کے سامنے اوائڈ کرتے تھے، لیکن جب ہم آپس میں تینوں اکٹھی ہوتی تھیں تو ہمارا جو گفتگو کا مرکز ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا۔ وہ بھی میری ہم عمر تھی، 14-15 سال کی ہی عمر تھی، اور ہم لوگ ایک ہی کلاس میں تھے، یعنی کہ اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ 9 کلاس میں تھے۔ ابھی ہم نے میٹرک بھی نہیں کلیئر نہیں کی تھی، اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ بہت کچھ جاننے کا، سوچنے سمجھنے کا جو ہے وہ موقع مل رہا تھا، اور جس کا ذریعہ وہ ویڈیو کلپ تھے جو کہ مجھے، تانیہ کو اور مہرین کو جو ہے وہ ہم لوگوں کو دیکھنے پڑتے تھے، اور ہم لوگ ان کلپس کو دیکھ کر کے ضرورت سے زیادہ اور وقت سے پہلے جو ہے وہ سیانی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس بات سے تو تانیہ اور مہرین نے بھی اتفاق کیا کہ آج کے دور میں کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ اعتماد کے قابل نہیں رہا۔ آپ کسی بہن کو کسی بھائی کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، باپ کو بیٹی کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، بیٹی کو باپ کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ماں کو بیٹے کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ کب تک جو ہے وہ برداشت کریں گے یا صبر کریں گے؟ آخر کار ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، اور جیسے ہی ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا وہ کھل کھلا کر کے اپنی اصلی شکل جو ہے وہ ایک دوسرے کو دکھا دیں گے۔
لہٰذا میں سوچنے لگی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ میرے بارے میں ایسی رائے رکھے، ایسا سوچے، یا میرے باپ کے من میں جو ہے وہ مجھے لے کر کے ایسے خیال آئیں۔ لیکن میں سوچتی تھی کہ جس طریقے سے میرا باپ ہے وہ تو پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور میں گھر میں چلتے پھرتے جو ہے وہ اسے نظر نہیں آتی، وہ مجھے نظر انداز کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا باپ ان باپوں میں سے نہیں ہے کہ جو اپنی بیٹی کے اوپر نظر گڑا کر رکھتے ہیں اور اپنی بیٹی کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ماں تو میری مر چکی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ اب باپ ہی باپ تھا، اور اپنے باپ کے اوپر میں اس بات کو لے کر کے شک و شبہات کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ میرے لیے کوئی نظر رکھتا ہے، بلکہ وہ مجھ پر نظر رکھتا ہی نہیں تھا، اچھی تو کیا بری تو کیا، کوئی نظر بھی وہ مجھ پر نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ نظر تو اس پہ رکھے نا جس پہ دھیان دے، اور وہ مجھ پر دھیان ہی نہیں دیتا تھا۔ لہٰذا میرے من میں اب ایک چیز جاگ چکی تھی، اور ایک بات جو تھی میں کرنا چاہتی تھی۔ کیا میرا باپ بھی مجھ پر نظر رکھ سکتا ہے؟ کیا میں بھی اپنے باپ سے فائدہ حاصل کر سکتی ہوں؟ یا اگر میں اپنے باپ کو اس بات پر آمادہ کروں کہ وہ مجھ پر نظر رکھے، تو کیا میرا باپ میرے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے، میرے اوپر نظر رکھ سکتا ہے؟ یہ تو ایک آزمائش تھی جو کہ مجھے کرنی تھی، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ جو شخص اپنے کاروبار میں اپنے کام سے نہیں نکلتا، وہ ظاہری سی بات ہے کہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ لیکن اب میں نے اپنے آپ کو ایک چیلنج دے دیا تھا کہ اگر وہ میرے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے تو میں کچھ ایسا کروں گی کہ وہ میرے بارے سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اس بات کو لے کر کے میں نے اپنے من ہی من میں ایک پلان کو ترتیب دینا شروع کر دیا، اور پھر میرا باپ جو ہے وہ جب بھی میرے ہتھے چڑھ جاتا، یا جب بھی میرا یہ پلان کامیاب ہو جاتا، سمجھ لو کہ میرے معاملات سارے یس ہو جاتے۔ لہٰذا میں نے اب کیا کیا کہ جب بھی میرا باپ گھر ہوتا، میں نے ایسے کپڑے پہننے شروع کیے سب سے پہلے کہ جن میں آدھے سے زیادہ دکھائی دیتی تھی۔ میرے ان کپڑوں کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ میرا باپ کوئی نہ کوئی کمنٹ ضرور کرتا، اور اگر کمنٹ نہ بھی کرتا تو وہ مجھ پر نظر ضرور رکھتا، اور اس کی نظر ہی میں چاہتی تھی کہ مجھ پر پڑے، اور جب اس کی نظر مجھ پر پڑے گی تو ظاہری بات ہے کہ اس کی نظر میرے اوپر پڑنے کے بعد پھسلے گی بھی۔ اگر اس کی نظر میرے اوپر پڑنے کے بعد پھسل گئی تو اس کے من میں میرے لیے خیالات بھی پیدا ہوں گے، اور بات جو ہے وہ آگے بھی بڑھے گی، اور مجھے پتہ چلے گا کہ یہ رشتہ کس قدر اعتبار کے قابل ہے۔ میرے ان کپڑوں کے پہننے کے بعد اور میرے اس پہناوے کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ ویسی ہی روٹین میں آتے تھے، جاتے تھے، بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے، بس کبھی کھا لیا کبھی نہیں کھایا، بالکل ہی انہوں نے اپنے آپ کو ایک مشین بنا لیا تھا۔ میرے ان کپڑوں کے اوپر ان کی کئی بار نگاہ گئی تھی، لیکن انہوں نے کچھ ایسا دیا ہی نہیں تھا اپنی طرف سے کہ ان کو جو ہے وہ میری اس پہناوے پہ اعتراض ہے، یا میں ان کی بیٹی ہوں، یا میں نے کیا پہن لیا ہے۔ بس وہ میرے کپڑوں کو بس ایک دو دفعہ دیکھ کر کے انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا، مجھے بھی اور میرے کپڑوں کو بھی۔ مجھے اب اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے تو بالکل ہی ایک گھامڑ آدمی سے امید لگا لی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ شخص جو ہے وہ کبھی میری طرف متوجہ ہوگا۔ لیکن کیونکہ میں نے خود کو چیلنج دیا ہوا تھا کہ میں ہر حال میں اس کو پھنسا کر ہی رہوں گی، اور اس کے اندر کا انسان جو ہے اسے جگاؤں گی، لہٰذا میں نے اس کے اندر کے انسان کو جگانے کا پورا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کام کی غرض سے میں نے جو ہے وہ اپنے ایک فرینڈ سے، جو کہ ایک میڈیکل سٹور پہ کام کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ بھی ایک اچھے گھر سے تھا،
اور اس نے بھی کافی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن وہ اس کے بعد ایک میڈیکل سٹور پہ لگ گیا تھا جہاں سے اسے اچھی آمدنی ہوتی تھی۔ بیسکلی وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ میڈیکل سٹور پہ جاب کر رہا تھا تاکہ اپنے معاملات کا بوجھ وہ خود اٹھا سکے، اپنے گھر والوں پہ ڈپینڈنٹ نہ رہے۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر سے تھا، لیکن بس وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے چکر میں ایک میڈیکل سٹور پہ لگ گیا تھا۔ لہٰذا میں نے اس سے رابطہ کیا اور میں نے اس کو کہا کہ بھئی مجھے جو ہے وہ ایک گولیوں کا پتہ چاہیے، اور وہ پتہ وہ ہونا چاہیے کہ جو مردانہ معاملات کو، مردانہ طاقت کو ابھارے۔ اس نے کہا کہ تمہیں جو ہے ایسا پتہ کیوں چاہیے، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا یار میری بات سنو، تم آم کھاؤ، پیڑ مت گنو۔ تم نے اگر مجھے ایسا کوئی طاقت کا پتہ لا کے دینا ہے، کوئی ایسی دوائی لا کے دینی ہے تو ہے اگر تمہارے پاس تو مجھے دے دو۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کل جو ہے وہ ایک ایسی دوائی لا کے دوں گا جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے اور اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لہٰذا میں اب اس دوائی کا انتظار کرنے لگی اور اگلے دن اس نے مجھے وہ دوائی دینی تھی۔ میں اس دوائی کا استعمال کہاں کرنے والی تھی یہ بات تو آپ کو پتہ چل ہی چکی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ دوائی، یہ گولیاں جو تھی، اس کو میں اپنے باپ کے اوپر استعمال کرنے والی تھی۔ میں اصل میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا سارے ہی باپ ایک جیسے ہوتے ہیں یا نہیں، اور میں اپنے آپ کو جو چیلنج دے چکی تھی کہ میں اپنے باپ کو اس ڈھب پر لاؤں گی، تو ظاہری بات ہے کہ اس چیلنج کے لیے مجھے اپنے باپ کو کوئی ایسی گولی جو طاقت کی گولی تھی وہ استعمال کروانا لازمی تھا۔ یہاں پر میں نے اپنے اس دوست سے ایک بات کی، اور وہ بات میں نے اس سے یہ کی کہ دیکھو تم نے ایک کام کرنا ہے، تم جو گولیاں مجھے لا کر کے دو گے، مجھے یہ یاد رکھو کہ کیا وہ کڑوی ہیں یا میٹھی ہیں، ان کا ذائقہ کیسے ہے، کیونکہ اگر ان کا کوئی کڑوا یا میٹھا ذائقہ ہے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا کہ میں اس شخص کو استعمال کرواؤں جس شخص کو میں وہ گولیاں دینا چاہتی ہوں۔ اب یہاں پر جو بات مجھے اس میرے دوست فیضان نے بتائی، اس نے کہا کہ یار یہ جو ہوتی ہے نا دوائی، اس میں زیادہ تر ذائقہ نہیں ہوتا، یہ بالکل پھیکی سی دوائی ہوتی ہے، اور اس میں کڑوا یا میٹھا نہیں ہوتا، یہ بالکل پھیکا سا ہوتا ہے۔ اگر تم کسی چیز میں بھی ملا کر کے کسی شخص کو پلا دو گی تو اس کو بالکل نارمل جیسا لگے گا، اور پھر آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی اس کے جذبات اور اس کے معاملات جو ہیں وہ ابھرنے لگیں گے، اور وہ اپنے آپ پر قابو جو ہے وہ نہیں رکھ سکے گا۔ میرے لیے فیضان کی یہ بتائی ہوئی بات بڑی ہی زبردست تھی، اور مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کہ اس کے پاس کم از کم کوئی ایسی دوائی موجود ہے کہ جس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، وہ ایک پھیکا سا ذائقہ ہے جسے میں کسی بھی چیز میں ملا کر کے آسانی سے بابا کو دے سکتی تھی اور میرا باپ اس کو پی سکتا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ مجھے کوئی ایسی دوائی ملے کہ جس سے میرے بابا کو یا بالکل اس بات کا پتہ نہ چلے اور میں اپنے باپ کو وہ دوائی دے سکوں۔ لہٰذا اگلے دن فیضان نے مجھے ایک پوری ڈبی جو ہے گولیوں سے بھری ہوئی اس دوائی کی دے دی۔ ظاہری بات ہے پیسے کا روب تھا بھائی، ان کو پتہ تھا کہ میں ایک ارب پتی باپ کی بیٹی ہوں، اس لیے اس سے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ اس نے مجھے جو گولیاں دی تھیں وہ تو اچھی خاصی گولیاں تھیں۔ یہ سفید کلر کی لمبی لمبی سی گولیاں تھیں جو کہ ایک موٹی سی بوتل میں، پلاسٹک کی بوتل میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ سے روئی رکھ چھوڑی تھی تاکہ یہ گولیاں جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ یہ سفید رنگ کی گولیاں جو تھیں، ان کا طریقہ کار استعمال یہ تھا کہ جو بندہ تو خود اپنی مرضی سے کھانا چاہے اس کو تو ویسے ہی دے دو کہ وہ پانی کے ساتھ یا کسی دودھ کے ساتھ یا کسی اور ڈرنک وغیرہ کے ساتھ اس کو نکل لے، اور جو بندہ اپنی مرضی سے نہ کھانا چاہے پھر اس گولی کو پیس کر کسی چیز میں ملا کر کے اس کو دے دیا جائے۔ اب ظاہری بات ہے کہ میرا باپ اپنی مرضی سے تو نہیں کھا سکتا تھا، مجھے ہی پیس کر ملا کر کے کسی چیز میں دینا تھا، اور میرے باپ کو صرف ایک ہی چیز کا شوق تھا کہ جب وہ گھر میں آتا تھا وہ نوکروں سے کہہ کے 2 سے 3 مرتبہ چائے ضرور پیتا تھا اور چائے ضرور بنواتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ میں خود اپنے باپ کے لیے چائے بناتی تھی، اس لیے میرے پاس چائے بناتے وقت ان گولیوں کو ملانا یا ان گولیوں کا جو ہے وہ استعمال کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس روز بھی جب وہ دفتر سے واپس آیا اور آتے ہی وہ
ہال میں ٹیبل پہ اپنا لیپ ٹاپ رکھ کے بیٹھ گیا اور اس پہ کچھ کام کرنے لگا تو اسے چائے کی طلب ہوئی۔ اس نے ہمارے نوکر فضل الدین کو آواز دی اور کہا کہ چائے بنا لاؤ۔ جب فضل الدین چائے بنانے کے لیے جانے لگا تو میں نے فضل الدین کو روک دیا اور میں نے کہا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو، چائے بابا کے لیے میں بناؤں گی۔ اب میں کچن میں آ گئی اور چائے بنانے لگی، اور چائے بنانے کے ساتھ ہی جیسے ہی چائے تیار ہوئی بابا کی پیالی میں نے اس دوائی کو اچھے طریقے سے اس گولی کو پیس کر بالکل چورا کر کے ملا دیا۔ وہ پاؤڈر میں نے ملا کر کے چائے کو اچھی طرح سے ہلا دیا اور پھر میں وہ چائے لے کر کے بابا کے پاس چلی گئی۔ بابا کے پاس میں نے جا کر ٹیبل پر وہ چائے رکھی، انہوں نے بس ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ اب وہ کام بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں چائے بھی پیتے چلے جا رہے تھے اور چائے کی چسکیاں لیتے لیتے وہ اپنے کام میں الجھے ہوئے تھے۔ میرے لیے اتنا کافی تھا، اس لیے میں جو ہے اب وہاں سے نکل آئی اور میں اس بات کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ گولی جو ہے اپنا آپ دکھائے گی، کب اس گولی کے اثر سے میرے بابا کے اندر کے جذبات ابھریں گے اور ان کے خیالات جو ہے وہ منتشر ہوں گے۔ اپنے کمرے میں آ کر کے میں نے ایک ڈریس جو کہ میں نے اپنی مرضی کا کچھ دنوں پہلے ہی خریدا تھا، یہ ایک کالے رنگ کی نائٹی نما ڈریس تھا جو کہ بہت ہی پیارا تھا اور اس میں انسان کا جسم دکھتا زیادہ تھا اور چھپتا کم تھا۔ اس کو میں نے پہن لیا اور اس کو پہننے کے بعد جو ہے وہ میں وہیں اسی ہال میں چلی گئی جہاں پر میرے بابا بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے۔ لگ بھگ آدھا گھنٹہ اس بات کو گزر چکا تھا اور اس نے بھی یہی بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد اس دوائی کا اثر جو ہے وہ ہونا شروع ہوگا اور یہ دوائی جو ہے اچھے بھلے انسان کو جو ہے پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اب میں اس بات کے انتظار میں تھی کہ میرا باپ کب جو ہے وہ اس دوائی کے اثر میں آئے گا اور کب جو ہے وہ میری طرف جو ہے اب دوسرے طریقے کی نگاہ ڈالنی شروع کرے گا۔ لیکن یہ کیا اس نے تھوڑی سی تکلیف شاید محسوس ہوئی تھی یا اس نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ اس کے اندر کے جذبات جو ہیں اب ابھر رہے ہیں، تو اب اس نے میری طرف توجہ کرنے کی بجائے فٹافٹ سے اپنے لیپ ٹاپ کو کلوز کیا اور اٹھ کر کے واش روم کی طرف بھاگا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جیسا مجھے فیضان نے بتایا تھا کہ واش روم میں جا کے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو دوائی تھی اس کے ساتھ بہت طاقت اور بہت ٹائم جو ہے وہ مل جاتا تھا، اور یہ دونوں ہی باتیں ایسی تھیں کہ جس میں بابا جو ہے وہ کتنی دیر تک جو ہے وہ واش روم میں یا غسل خانے میں رہتے یا اپنے اوپر پانی وغیرہ ڈال کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے۔ آخر کار ان کے جذبات جو تھے وہ اسی حال پہ رہنے تھے اور تقریباً 24 گھنٹے تک اس دوائی کا اثر جو ہے وہ رہنا تھا۔ یہی ہوا کہ اب جب میں نے دیکھا کہ بابا وہ دوائی کھا کر کے فٹافٹ سے واش روم کی طرف بھاگے ہیں، تو میں نے بھی ان کا پیچھا کیا اور واش روم کے پاس جا کر کے کھڑی ہو گئی۔ واش روم کا جہاں پہ دروازہ تھا اس دروازے کے پاس ایک بالکل چھوٹا سا ہول تھا، اس قدر زیادہ ہول نہیں تھا، بس اتنا ہی ہول تھا کہ جس سے میں اگر اندر واش روم میں دیکھوں تو مجھے واش روم کی سیٹ نظر آتی تھی جہاں پر بیٹھ کر کے ہم لوگ پیشاب وغیرہ کرتے تھے۔ لہٰذا میں نے اپنی آنکھ کو بڑے غور سے اس ہال کے ساتھ جو ہے وہ ٹکا دیا اور بالکل سامنے سیٹ تھی جہاں پر مجھے بابا بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ بابا جو ہے وہ اس وقت جو ہے اپنے اوپر واقعی پانی ڈال رہے تھے اور اپنا پانی سے استنجا کرتے چلے جا رہے تھے، اور پھر استنجا کر کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا، میں نے جب وہ استنجا کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی پینٹ کو وہ اوپر اٹھ کر رہے تھے تو میں نے بابا کو دیکھ لیا، اور دیکھا تو میں دیکھتی رہ گئی۔ میں نے تو جو آج تک کلپس دیکھے تھے، جو ویڈیو دیکھی تھیں اور جو سب کچھ دیکھا تھا، وہ تو سب کچھ اس کے آگے فیل تھا۔ جی ہاں، میرے بابا جو ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کامل تھے اور بہت ہی زیادہ بہتر تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے اور میں نے اب تک ان جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے تو اس بات کی توقع بھی نہیں تھی کہ اتنا کچھ ہوگا اور اتنا پائیدار ہوگا۔ لہٰذا میں وہاں سے اب واپس ہٹ کر کے آ گئی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں بابا بھی وہاں سے نکلنے والے تھے۔
بابا وہاں سے نکلے اور ہال میں آئے اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے اب بھی میری طرف دیکھنا یا مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور کمرے میں جا کر کے شاید وہ دوبارہ سے اپنے کام میں لگ جائیں گے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ سونے کی کوشش کریں، کیونکہ جو کنڈیشن ان کی تھی ظاہری بات ہے کہ وہ ان کو کام نہ کرنے دیتی، اس لیے ان کو سونے میں ہی زیادہ اچھی عافیت نظر آ رہی تھی، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ سو جائیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر یقین کریں تو میری امیدوں پر بھی پانی پھر گیا اور میں جو ہے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میں نے وہی جو سیاہ رنگ کی نائٹی سی پہن رکھی تھی اسی کو پہنے ہوئے جو ہے وہ میں بستر پر لیٹی اور میں بھی جو ہے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات ہو چکی تھی اور عموماً یہ بھی میرے سونے کا ٹائم تھا، اس لیے مجھے بھی سونا تھا کیونکہ صبح مجھے اسکول کے لیے نکلنا تھا۔ میرا یہ پلان تو فیل ہو چکا تھا، اگرچہ اس گولی کا اثر 24 گھنٹے تک رہنا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ اس گولی کو لے کر کے کچھ فائدہ جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ وہ واقعی مجھے جو ہے بالکل نظر انداز کر رہا تھا، اور یا تو پھر وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے جو ہے وہ میرے قریب آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے اندر شاید یہ خیال یا ایسی کوئی چیز اس کے من میں ہوتی ضرور ہوگی، لیکن وہ یہ سوچ کر کے کہ یہ میری بیٹی ہے اور مجھے بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے، خاموش ہو جاتا ہوگا۔ لہٰذا میں اس بات کو لے کر کے اب جو ہے اور انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ نیند تھی کہ مجھے بھی آنے لگی تھی اور میں ویسے بھی جو ہے جلدی سونے کی عادی تھی، اس لیے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سونے سے پہلے ایسے ہی میں نے ایک دو کلپ جو ہے وہ ضرور تانیہ اور میرین کے بھیجے ہوئے دیکھ لیے، لیکن اس کلپ میں بھی وہ بات کہاں تھی جو میں نے بابا کے پاس دیکھی تھی۔ بابا کے پاس جو تھا وہ تو بہت ہی بیسٹ تھا، لیکن وہ بہت ہی بیسٹ جو ہے اب میرے پاس کب آنے والا تھا، مجھے کب ملنے والا تھا، مجھے اس کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ لیکن بہرحال اب میں جو ہے نیند آ رہی تھی اور سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی میرے علاوہ بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ میں سوئی ہوئی تھی تو میرے کمرے میں کوئی بھی آ سکتا تھا، لیکن میں اپنی کمرے میں ظاہری بات ہے رات کو سونے کے بعد کسی نوکر کو تو آنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اگر کوئی کمرے میں آیا تھا تو یہ کون ہو سکتا تھا؟ نوکر تو ظاہری بات ہے کہ وہ میری روٹین کو جانتے تھے، وہ میرے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھیں گے میرے سونے کے بعد۔ تو یہ کون تھا؟ کیا بابا تھے جو میرے کمرے میں آ گئے تھے؟ لیکن بابا کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے تو خود ہی اپنے ہاتھوں سے بابا کو ایک طاقت کی دوائی دی تھی، اور شاید اس دوائی کا اثر جو ہے وہ اس قدر ہوگا کہ اب برداشت سے باہر ہو گیا ہوگا، اور بابا جو ہے وہ شاید اس لیے میرے پاس یہاں اس کمرے میں آئے ہوں گے کہ اب ان کے اندر کا باپ مر چکا ہوگا اور ان کے اندر کا انسان جاگ چکا ہوگا۔ میں اس بات کو سوچ کر من ہی من میں خوش ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا ہو جائے تو بہتر ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ ایک باپ جو ہے وہ کب تک جو ہے ٹک سکتا ہے، اور میرا چیلنج جو ہے اس کو کب تک پورا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ میرا چیلنج تو یہی تھا کہ میں اپنے باپ کو اس لیول پر لاؤں گی کہ وہ میرا دیوانہ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر تک میں انہی خیالوں میں مگن رہی، کیونکہ میں جاگ تو چکی تھی اور جاگنے کی جو وجہ تھی وہ بھی مجھے سمجھ میں آ گئی تھی۔ کوئی ہاتھ تھا جو کہ میرے سر کے اوپر تھا، لیکن وہ سر سے زیادہ سرک کر کے کسی اور جگہ جا نہیں رہا تھا۔ اس ہاتھ کا جو مرکز تھا وہ میرا ساری تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور جگہ بھٹکنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ کافی دیر تک یہی کیفیت رہی اور میں اس انتظار میں رہی کہ شاید کچھ ہو جائے گا، لیکن کچھ ہوا نہیں، اور پھر مجھے جو ہے دوبارہ سے نیند آنے لگی۔ پتہ نہیں کب دوبارہ میری آنکھ لگ گئی، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگلی صبح میں جگی تو نوکر جو ہے وہ ناشتہ وغیرہ بنا رہے تھے، اور میں ناشتہ کرنے کے لیے جو ہے وہ باہر چلی گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے بابا کے بارے میں پوچھا تو ان کا پتہ لگا کہ وہ ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل گئے ہیں، اور اب ان کی کوئی میٹنگ ہے جس میں ان کو جانا جو ہے وہ ضروری تھا۔ لہٰذا میں جو ہے خاموشی سے اسکول کے لیے نکل گئی، اور میں وہاں پر جا کر کے مہرین اور تانیہ سے ملی، اور میں نے مہرین اور تانیہ کو ہونے والی ساری بات جو ہے وہ بتا دی،
کیونکہ میں مہرین اور تانیہ سے زیادہ کوئی بات نہیں چھپاتی تھی اور وہ بھی مجھ پر اعتبار کر کے مجھے جو ہے وہ ساری باتیں بتا دیا کرتی تھی۔ لہٰذا تانیہ اور مہرین سے جب میں نے ساری بات کی اور ان کو بتایا کہ کیا ہوا کیسے ہوا، اور میں نے فیضان سے گولیاں منگوائیں اور سب کچھ میں نے جو ہے بڑی ڈیٹیل سے ان کو بتا دیا، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہوا ہے، پھر تو تمہارے بابا کا خود پہ بڑا کنٹرول ہے یار، تمہارے بابا نے جو ہے وہ گولی کھانے کے باوجود بھی تمہیں کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھا اور پھر صبح اپنے کام پہ چلے گئے۔ میں نے کہا ہاں یار ایسا تو ہے، میرے بابا واقعی جو ہے وہ اس کام کو لے کر کے بڑے مضبوط آدمی ہیں، انہوں نے کم از کم میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا، حتیٰ کہ رات کو جب میرے سر پر ہاتھ محسوس ہوا تو مجھے لگا کہ کچھ ہو جائے گا یا پھر اب میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، لیکن نہیں، بالکل سب بیکار کیا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب تانیہ اور مہرین پوچھنے لگی کہ نازنین اب کیا کرو گی؟ میں نے کہا کرنا کیا ہے، آج ایک اور گولی ٹرائی کریں گے، کیونکہ میں نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے باپ کو اس کتابی دنیا سے، اس بزنس سے، ان روے پیسوں کے چکروں سے تھوڑا سا تو باہر نکالوں گی اور اسے بتاؤں گی کہ اور بھی دنیا میں بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اور محسوس کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ٹرائی کر کے دیکھ لو، لیکن جس قسم کے بورنگ تمہارے پاپا ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس لائن پر آ جائیں گے۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں نا کہ وہ لائن پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ہاں ایک بات میں نے ان کو گول کرتی تھی کہ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ بابا جو ہے وہ کتنے پائیدار ہیں اور کتنے شاندار ہیں، اور میں نے بابا کو دیکھ لیا ہے۔ اگر میں ان کو بابا کے بارے میں یہ باتیں بھی بتاتی تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ دونوں بھی لڑکیاں تھیں اور ان کا بھی من للچا سکتا تھا، اور وہ دونوں بھی ڈیلی بیسس پر وہ کلپس دیکھتی تھیں، بلکہ وہی مجھے بیچتی تھی اور میں دیکھتی تھی، تو اس لیے ان کا من بھی للچا سکتا تھا اور وہ بھی جو ہے وہ اپنے ذہن میں میرے بابا کے بارے میں کچھ سوچ سکتی تھیں۔ لیکن میں ظاہری سی بات ہے کہ خود ان کو قابو نہیں کر پا رہی تھی، تو یہاں پر یہ میری سہیلیاں اب ان کی میں کہاں سے مصیبت پال لیتی، اس لیے میں نے جو ہے وہی کیا کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا، جتنی باتیں میں نے بتائی تھی وہ بتا دی تھی، باقی جو ہے یہ بات میں گول کر گئی تھی کہ میرے بابا جو ہیں وہ کیا چیز ہیں۔ اس روز اسکول سے چھٹی ہوئی، میں گھر آ گئی، گھر آ کر بھی میرا کسی کام میں من نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سو جانا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے نیند بھی آ رہی تھی، رات کو بھی میں نے تقریباً صحیح طریقے سے نیند پوری نہیں کی تھی، جب تک میرے سر پر وہ ہاتھ رہا تھا میں جاگتی رہی تھی، شاید اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ ذہنی سکون نہیں ملا تھا اور میں اپنی نیند کو پوری نہیں کر سکی تھی، لہٰذا میں نے سونے میں اپنی عافیت سمجھی اور سو گئی، اور جب میں سو کر کے اٹھی تو مجھے پتہ چلا کہ شام کے 7 بج چکے تھے، رات کے کھانے کی تیاری چل رہی تھی اور بابا کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی آ چکے تھے۔ آج پھر انہوں نے فضل الدین کو چائے بنانے کے لیے بولا اور میں نے فضل الدین کو چائے بنانے کے لیے منع کر دیا۔ کھانا وہ کھا چکے تھے اور کھانے کے بعد چائے کا دور تو لازمی چلتا تھا، لہٰذا میں نے خود ان کے لیے چائے بنائی اور اس بار میں نے پھر ایک دفعہ ایک اور گولی جو ہے وہ اس چائے میں مکس کر دی اور اس کو جا کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ انہوں نے اس بار نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا اور جو ہے چائے رکھ کر کے میں وہاں سے آ گئی۔ شاید انہیں تو اس بات کا بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ چائے فضل الدین رکھ کے گیا ہے یا پھر میں نے رکھی ہے۔ وہاں پر چائے رکھنے کے بعد میں واپس آ گئی اور چھپ کر کے دیکھنے لگی کہ وہ چائے پیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے وہ چائے کی پوری پیالی پی لی اور چائے پینے کے بعد وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ یہ ان کی روٹین تھی کہ وہ لیپ ٹاپ کو وہاں حال نما کمرے میں رکھ لیتے تھے اور ٹیبل پہ رکھ کے اپنے کام کو لگ جاتے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بیت گیا لیکن کچھ بھی ان کی طرف سے نہیں ہوا، اور پھر جب کچھ آدھے گھنٹے سے وقت اوپر ہو گیا تو وہ وہاں سے اٹھے، انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، یعنی آج بھی انہوں نے میرے سامنے کچھ محسوس نہیں ہونے دیا تھا اور نہ ہی انہوں نے مجھ پر جو ہے وہ کچھ نظر ڈالی تھی۔ میں اپنی جگہ سے جہاں سے میں چھپی ہوئی تھی میں وہاں سے باہر نکل آئی، مجھے آج بھی مایوسی ہو رہی تھی، لہٰذا میں جا کر کے اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ اب مجھے جو ہے اس وقت سونا تو نہیں تھا، میں دن کو بھی سوئی تھی جس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا میں نے اپنی بستر میں گھس کر کے وہ کلپ دیکھنے شروع کر دیے جو کہ آج کے تازہ ترین کلپ مجھے تانیہ اور مہرین نے بھیجے تھے۔ اس کلپ میں تو بہت دکھایا جاتا تھا کہ باپ بیٹی اور ماں بیٹا اور بھائی بہن، یہ کچھ اتنی چیزیں مجھے دیکھنے کو ملتی تھیں، اور پھر میں سوچتی تھی کہ کیا یہ صرف میں ایسے ہی کلپ دیکھ دیکھ کر ہی گزارا کروں گی اور ان کا جو ہے وہ اصل زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اب مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہ صرف بناوٹی فلمیں ہیں اور ان میں اصل زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھئی اصل زندگی میں ماں بیٹا کیوں ایسا کرتے ہوں گے؟ بھائی بہن کیوں ایسا کرتے ہوں گے؟ یا باپ بیٹی کے ساتھ کیوں ایسا کرتا ہوگا؟ میرے باپ کو دیکھ کر تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ بالکل کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ خراب نہیں ہے اور کوئی کسی کے ساتھ ایسے معاملات جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اس بات کو لے کر کے مجھے جو ہے اطمینان بھی تھا کہ چلو میرا باپ جو ہے وہ ایک اچھا انسان ہے۔ میں نے اسے توڑنے کی کوشش کی، میں نے اسے گولیاں بھی دیں اور میں نے اس کو جو ہے وہ ہر طریقے سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن میرا باپ جو ہے وہ اپنی بات کا پکا نکلا اور وہ مجھ پر بالکل بھی فرفتہ نہیں ہوا اور نہ ہی وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ انہی باتوں کو سوچتے سوچتے جو ہے وہ میں اس کلپ کو دیکھتے دیکھتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجھے نیند دوبارہ آنے لگی۔ نیند کے معاملے میں بہت بری تھی، میں سونے میں شیر تھی، لہٰذا اب مجھے پتہ نہیں تھا ٹائم کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے موبائل کو آف کیا۔ حتیٰ کہ موبائل پر ٹائم ہوتا ہے، وہ میں دیکھنا چاہتی تو دیکھ سکتی تھی، لیکن میں نے ٹائم دیکھا نہیں اور میں نے موبائل کو آف کیا اور پھر اس کو اپنے سرہانے رکھ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایک دفعہ پھر آدھی رات کا وقت ہوگا، مجھے ایسا لگا جیسے کہ آدھی رات کا وقت ہوگا، کیونکہ گھڑی میں نے دیکھی نہیں تھی، ٹائم میرے پاس نہیں تھا اور میں جو ہے اپنے بستر میں دبکی سو رہی تھی۔ اب کی بار میں نے اپنے ساتھ کسی کو لیٹا ہوا محسوس کیا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے بستر میں میرے پاس کوئی لیٹا ہوا ہے۔ اب یہ جو لیٹا ہوا شخص تھا، اس کے ہاتھ اب بے ترتیب ہو رہے تھے اور جب تک یہ ہاتھ بے ترتیب ہو رہے تھے مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ میرے کمرے میں گھس کر کے آ کر کے مجھے جو ہے وہ چھوئے یا میرے ساتھ کوئی بدتمیزی یا بدتہذی بھی کرے۔ صرف ایک ہی بندے کی یہ ہمت ہو سکتی تھی اور وہ بندہ کون تھا؟ میں اس بندے کو بڑی اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ لہٰذا وہ ہاتھ بے ترتیب ہو رہے تھے اور میں سونے کا مسلسل ناٹک کر رہی تھی اور میں یہی بتا رہی تھی کہ میں سو رہی ہوں، میں سو رہی ہوں اور مجھے جو ہے وہ کچھ ہوش نہیں ہے، میں بالکل اونٹ گھوڑے بیچ کے سو رہی ہوں اور مجھے اس قدر بے ہوشی کی نیند ہے کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں جیسے ہی مجھے چھوا گیا تھا میں جاگ گئی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو سوتا ہوا ہی بنائے رکھا اور اس رات میں پھر میرے ساتھ جو ہوا وہ میری جو ہے وہ 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ میں نے کیسے برداشت کیا یا وہ جو کچھ بھی ہوا میں نے کیسے اس کو سہ لیا یا کیسے جو ہے اس پہ میں خاموش ہو کر لیٹی رہی اور سونے کا ناٹک کرتی رہی، یہ صرف میرا اندر ہی جانتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب میں صبح بیدار ہوئی تو مجھ سے چلا تک نہیں جا رہا تھا اور مجھ سے چلنا بھی بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ لہٰذا میں جو ہے بڑی مشکل سے اٹھی، اپنے آپ کو گرم پانی سے غسل دیا اور اسکول کے لیے تیاری کرنے لگی، ناشتہ کیا اور فضل دین سے پوچھا کہ بابا کہاں ہیں، تو اس نے بتایا کہ وہ تو تم سے پہلے ہی کام کے لیے نکل گئے۔ اب میں اپنے اسکول آ چکی تھی اور اسکول آ کر بھی میں نے کسی کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ہاں یہاں پر بھی مجھے کچھ پین ہو رہی تھی اور چلنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، لیکن میں نے مہرین سے یا تانیہ سے کوئی بھی معاملہ شیئر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر میں جب اسکول سے چھٹی کر کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ اس وقت تک جو ہے گھر میں بابا نہیں آئے تھے۔ آج لہٰذا میری سہیلیوں نے مہرین نے اور تانیہ نے میرے ساتھ باہر کھانا کھانے کا پروگرام بنا لیا، لہٰذا وہ مجھے لینے پہنچ گئیں اور پھر میں ان کے ساتھ گھر سے باہر کھانا کھانے کے لیے چلی گئی۔ ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد کافی موج مستی کی اور کچھ ہم لوگ گھومتی پھرتی رہیں، مارکیٹیں گھومتی رہیں اور اسی طریقے سے کافی وقت گزر گیا۔ رات کے تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا کہ جب انہوں نے مجھے میرے گھر ڈراپ کیا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ تو اپنے گھر کے لیے نکل گئی اور 9 ساڑھے 9 بجے میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر کے میرا اب کچھ کھانے پینے کا من نہیں تھا، مجھے تو نیند آ رہی تھی اور میں نے سیدھا ہی اپنے بستر کا رخ کیا۔ جب میں اپنے بستر پر جا کر لیٹی اور لیٹتے ہی تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ آج کی رات پھر میرے ساتھ وہی ہوا۔ پھر میرے کمرے میں کوئی آیا، مجھے جو ہے میرے ساتھ میرے بستر میں لیٹ کر کے میرے ساتھ شرارتیں کرتا رہا، پھر میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا اور چلا گیا۔
اسی طریقے سے اب یہ روزانہ کی بنیاد پر سلسلہ چلنے لگا، اور میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اب اس چیز کو برداشت کرنا میرے بس میں مشکل تھا۔ یقین کریں کہ میں روتی نہیں تھی، میں اپنے آپ پہ برداشت رکھتی تھی، لیکن اب یہ جو کچھ بھی تھا مجھ سے برداشت ہونا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور میں بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو سمجھ لو ہمت والی سمجھ رہی تھی کہ ایک 15 سال کی لڑکی جو تھی وہ اس قدر پاورفل چیز کو برداشت کرتی چلی جا رہی تھی۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا اور معاملات جو ہے وہ گہرے ہوتے چلے گئے۔ البتہ میں اپنا چیلنج جیت چکی تھی جو کہ میں نے خود کے ساتھ کیا تھا۔ اب دن کو بھی کبھی کبھی جب میرے بابا گھر پر ہوتے تھے تو ان کی نظر مجھ پر ٹکی رہتی تھی۔ اب وہ مجھے نہارتے بھی تھے، مجھے آتے جاتے دیکھتے بھی تھے، اور ان کے اندر میرے لیے دلچسپی بھی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ تمام معاملات جو ہیں اب ہونے لگے تھے جن کا میں خود چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ہوں، یا میرا بابا جو ہے وہ میری طرف توجہ کرے، لیکن اب تو یہ توجہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ گھر میں ہمارے صرف 2 نوکر تھے جو کہ اس وقت ہمارے پاس ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ ایک فضل الدین تھا اور ایک اس کی بیوی زبیدہ تھی، اور وہ دونوں بھی اب جو ہے وہ ان کے علاوہ گھر میں 24 گھنٹے کوئی جو ہے وہ ملازم نہیں رہتا تھا۔ فارغ وقت میں وہ بھی سرونٹ کوارٹر میں چلے جاتے تھے اور میں اکیلی ہی گھر میں رہ جاتی تھی۔ اور جس وقت وہ سرونٹ کوارٹر میں جاتے تھے یہ ٹائم بھی بابا کو بڑی اچھے طریقے سے علم تھا۔ اب تو کبھی کبھی دن میں بھی ٹائم نکال کر کے بابا گھر آ جاتے تھے، اور فضل الدین کو اور اس کی بیوی زبیدہ کو جو ہے وہ سرونٹ کوارٹر میں چلے جانے کا کہہ دیتے تھے۔ جب وہ سرونٹ کوارٹر میں چلے جاتے تھے تو بابا میرے پاس آ جاتے تھے میرے کمرے میں بیٹھ کر کے۔ اب وہ مجھ سے باتیں کرتے تھے، اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ میرے سر میں ہاتھ پھیرتے رہتے تھے، مجھے سہلاتے رہتے تھے، مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے تھے، اور اب جو ہے وہ کافی بدل چکے تھے۔ یہ ان کا ایک بالکل ہی بدلا ہوا نیا روپ تھا جسے میں محسوس بھی کر رہی تھی، دیکھ بھی رہی تھی، اور مجھے پتہ بھی چل رہا تھا کہ یہ جو روپ ہے یہ کس لیے ہے، اور اس روپ کے پیچھے جو ہے وہ کون سی کہانی ہے، کیونکہ اب میں سب کچھ جانتی بھی تھی اور سب کچھ سمجھ بھی رہی تھی۔ اس لیے اب رفتہ رفتہ جو ہے میرے بابا دن کے ٹائم بھی مجھے جو ہے وہ میرے ساتھ کچھ ادھر ادھر کی اٹکلیاں کرنے لگے تھے، اور وہ خود جان بوجھ کر فضل الدین کو اور زبیدہ کو سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیتے تھے کہ میں اکیلی رہ جاؤں، اور یہاں پر فضل الدین میں سے یا زبیدہ میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو۔ اب جب سرونٹ کوارٹر میں وہ چلے جاتے تھے اور بابا میرے پاس اسی طرح بیٹھے رہتے تھے تو کچھ دن تک تو اسی طریقے سے سسٹم چلتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ بابا اپنی آئی پہ آ گئے، اور انہوں نے میرے ساتھ شرارتیں اور میری حدیں کراس کرنی شروع کر دیں۔ یہ حدیں کراس ہوتی چلی گئیں، اور میں نے جب ان کو اس بات سے نہیں روکا، کیونکہ میں رات کو نہیں روکتی تھی تو میں دن کو کیوں روکوں گی، لہٰذا میں اب ان کو اس بات سے روک نہیں رہی تھی، تو ان کا حوصلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور اسی بڑھتے ہوئے حوصلے کے ساتھ ساتھ جو کام میرے ساتھ دن میں رات میں ہوتے تھے اب وہ کام میرے ساتھ دن میں بھی ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اور بڑی ہی عجیب بات یہ تھی کہ میرے ساتھ جب وہ ملتے تھے یا بات چیت کرتے تھے یا مجھ سے ذہنی سکون حاصل کرتے تھے تو اس میں آدھا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ میرے ساتھ بات چیت میں لگا دیتے تھے، اور آدھا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ میری ان کی بات چیت چلتی رہتی تھی۔ میری ان کی ملاقات کم از کم آدھا گھنٹہ کی تو لازمی ہوا کرتی تھی۔ اس آدھا گھنٹہ میں میرے ساتھ وہ جو ملاقات کرتے تھے اس ملاقات میں یقین کریں کہ میری 14 طبق روشن ہو جاتے تھے، اور میں جو ہے وہ اس ملاقات کو جو ہے وہ گھنٹوں تک یاد کرتی رہتی تھی۔ اب نہ دن کا کوئی سکون تھا نہ رات کا کوئی سکون تھا، جب بھی ان کا من چاہتا تھا وہ جب بھی گھر آتے تھے مجھے ان کے ساتھ کی ضرورت ہوتی تھی اور انہیں میرے ساتھ کی ضرورت ہوتی تھی۔ ہم باپ بیٹی سے محبوب اور محبوبہ بن چکے تھے، ایک دوسرے کے بغیر اب ہم اپنا وقت نہیں گزارتے تھے، اور ایک دوسرے کے بغیر اب ہم رہتے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے ہماری یہ جو محبت تھی یہ پروان چڑھنے لگی، اور ہم دونوں کی ایک بالکل نئی محبت، باپ اور بیٹی کی محبت کی ایک نئی کہانی آ گئی۔
بالآخر میں اپنی شرط بھی جیت چکی تھی اور میں نے اپنے باپ کو اپنے چنگل میں پھنسا بھی لیا تھا، اور میں اس بات کی بھی اب قائل ہو گئی تھی کہ واقعی آج کے دور میں کوئی بھی رشتہ کسی اعتبار کے قابل نہیں ہوتا ہے، آپ کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے ہو۔ وہ بات سچی تھی جو کہ کہی گئی تھی کہ بیٹے کو ماں کے ساتھ چھوڑو گے یا ماں کو بیٹے کے ساتھ چھوڑو گے، بھائی کو بہن کے ساتھ چھوڑو گے یا بہن کو بھائی کے ساتھ چھوڑو گے، بیٹی کو باپ کے ساتھ چھوڑو گے یا باپ کو بیٹی کے ساتھ چھوڑو گے، تو ان کے درمیان کچھ نہ کچھ قائم ہو جائے گا۔ اور یہ رشتہ جو ہمارے درمیان قائم ہو چکا تھا، اب کیونکہ اس رشتے سے میں منع بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس میں میری خود کی اپنی رضامندی شامل تھی۔ اب میں اس بات کو تانیہ اور مہرین کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی، لیکن تانیہ اور مہرین جو ہے وہ شاید مجھ سے بھی زیادہ تجربہ کار تھیں، حتیٰ کہ ان کی عمر میرے جتنی ہی تھی لیکن وہ تجربہ کار مجھ سے زیادہ تھیں۔ چند ہی دنوں بعد انہوں نے مجھ سے اس بات کے بارے میں پوچھ لیا کہ بھئی سناؤ کیسا چل رہا ہے تمہارا وہ باپ والا چکر؟ تو میں نے ان کو ٹالنا چاہا تو انہوں نے کہا بھئی نہیں نہیں نہیں، ہمیں ٹالنے کی کوشش مت کرو، اتنا تو ہم لوگ بھی دیکھ چکی ہیں، سمجھ چکی ہیں کہ اب تم جو ہے وہ سارے معاملات کو حل کر چکی ہو اور تم جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہو۔ اب ان کی ان باتوں پہ دھیان دیتے ہوئے جب انہوں نے مجھے فورس کرنا شروع کیا اور زیادہ تر وہ مجھے یہی کہنے لگیں کہ بھئی اب ہم سے نہ چھپاؤ، ہم تو تمہاری پکی دوست ہیں، کم از کم ہمیں تو اپنی حالت کے بارے میں بتاؤ۔ تو اب میں نے انہیں جو ہے وہ اپنی مکمل حالت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اور بتا دیا کہ اب تو دن اور رات دونوں ہی اس کام میں لگے رہتے ہیں، اب تو وہ اپنی وہ ہوس جو ہے پیسے کی تھی اس کو زیادہ تر مٹا چکے ہیں، اب نئی ہوس جو ہے ان کے اندر جاگ چکی ہے۔ میری اس بات سے وہ دونوں بڑی خوش ہو گئیں، اور جب انہیں خاص طور پر یہ پتہ چلا کہ میرے بابا تو کمال کی چیز ہیں اور ایسا جو ہے وہ تو آج تک کسی ویڈیو کلپ میں بھی انہوں نے نہیں دیکھا ہے، لہٰذا انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کر دیا کہ انہیں بھی میں اپنے بابا سے انٹروڈیوس کراؤں۔ میں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں اپنے بابا کے پاس تم دونوں کو لے کر کے جاؤں گی، یہ بات اگر کبھی تمہارے گھر میں کھل گئی یا کسی کو پتہ چل گئی تو یہ راز راز نہیں رہے گا اور یہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ ان دونوں کی بے حد ضد پر کہ بھئی ہم ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گی، کسی کو نہیں بتائیں گی، اور جیسا تم کہو گی ویسا کریں گی، اور بالکل تمہارے بابا کے بارے میں یا تمہارے بارے میں کسی سے بات نہیں کریں گی۔ تو اس بڑی قسموں اور اس بڑے وعدوں کے بعد میں نے ان کو اپنے بابا سے ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک دن دوپہر کے ٹائم جب بابا گھر پر تھے اور میں جو ہے خود بھی گھر پر تھی اور میں ان کے ساتھ اپنا ذہنی سکون حاصل کر چکی تھی، تو میں نے ان دونوں کو بھی بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ لہٰذا میں نے ان کو فون کیا اور ان کو اپنے گھر بلا لیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہ دونوں بھی میرے گھر پہنچ گئی۔ میں نے انہیں اپنے بابا سے ملوایا اور پھر میں نے بابا کے کان میں بتا دیا کہ یہ دونوں بھی میری پکی سہیلیاں ہیں اور میری رازدار بھی ہیں، اس لیے ہو سکے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ عنایت فرما دیجیے۔ میرے بابا نے مجھے کہا کہ نہیں، ہم کسی پہ تیسرے پہ اعتبار نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انہیں کھلاؤ پلاؤ اور چلتا کرو۔ لیکن وہ دونوں ہی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت تھیں اور میرے بابا کو دیکھ کر کے اچھی بھی لگ رہی تھیں۔ میرے کچھ فورس کرنے پر بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے جو ہے وہ یہ وعدہ کریں کہ یہ کبھی بھی ہماری بات کو باہر نہیں نکالیں گی، تو پھر میں ان کے ساتھ بھی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان دونوں نے وعدہ کر لیا اور پھر وہ دونوں ہی بابا کے ساتھ کمرے میں چلی گئیں۔ میں چائے وغیرہ بنانے کے چکر میں کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کی چیخنے چلانے کی آواز میرے کانوں تک آنے لگی، اور میں جانتی تھی کہ وہ لازمی چیخیں گی، کیونکہ بابا جتنے طاقتور تھے ان کے آگے بڑے سے بڑا ٹک نہیں سکتا تھا۔ یہ تو میں ہی تھی جو کہ بابا کو برداشت کر جاتی تھی اور چیختی چلاتی نہیں تھی۔ وہ دونوں جب تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کمرے سے باہر نکلی تو ان دونوں کی تو حالت بری تھی، وہ تو ادھر ادھر گرتی پڑتی جو ہیں وہ میرے پاس چلی آ رہی تھی۔ پھر میں نے ان لوگوں کو چائے پیش کی اور ساتھ میں بسکٹ وغیرہ دیے۔ پھر ایک دفعہ جب کہتے ہیں کہ انسان کا
معاملہ چل نکلتا ہے تو پھر چل ہی نکلتا ہے۔ اب وہ بھی کیونکہ اس معاملے کی عادی ہو چکی تھی اور انہوں نے بابا کو اچھی طرح سے دیکھ اور سمجھ لیا تھا، اب ان کا بھی آئے دن میرے گھر کا چکر لگنے لگا۔ میں تھی تو میں بھی بابا کے ساتھ تھی، اور وہ بھی تھیں تو وہ بھی بابا کے ساتھ تھیں، لیکن ہم تینوں کے درمیان ہی یہ بات تھی۔ بابا نے کہا تھا کہ اب یہ بات جو ہے ہم چاروں میں سے کسی اور کے پاس، کسی پانچویں کو نہیں جائے گی۔ کچھ دن گزرے تو اسی طریقے سے فضل دین جو تھا وہ بیمار رہنے لگا، جو کہ ہمارا نوکر تھا۔ ہم نے اس کا علاج وغیرہ کروانے کی بڑی کوشش کی، اسے ہاسپٹل میں داخل بھی کروایا، لیکن وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ اب زبیدہ جو ہے وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ زبیدہ کی اتنی عمر نہیں تھی، وہ 35-36 برس کی ایک عورت تھی جو کہ ہر لحاظ سے ابھی بھی بھرپور تھی۔ اس کا رنگ سانولا تھا، جسم تھوڑا سا موٹا تھا اور تھوڑی سی بڑے بڑے جسم کی مالک تھی، تو وہ بھی اب جو ہے وہ اس ہم لوگوں کے آسرے پر ہی رہ گئی۔ وہ اگرچہ سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتی تھی اور ہمارے گھر کا کام کاج کر کے ہی اپنا نظام چلاتی تھی، لیکن اب میں دیکھتی تھی کہ بابا اکثر سرونٹ کوارٹر کا بھی چکر کبھی نہ کبھی لگا لیا کرتے تھے۔ جب میں نے بابا کو اس بات کے لیے فورس کیا تو انہوں نے کہا کہ بھی ظاہری بات ہے کہ اگر کسی پر آپ مہربانی کرتے ہو آج کے دور میں تو اس کی قیمت بھی وصول کرتے ہو، تو میں بھی بس اس کے پاس اس کی قیمت ہی وصول کرنے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیسی مہربانی، ظاہری سی بات ہے کہ وہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے اور آپ اس کو اس کے بدلے میں تنخواہ دیتے ہیں، تو پھر یہ ایکسٹرا مہربانی اور ایکسٹرا قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب اس کا شوہر بیمار ہوا تھا تو تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ میں نے 7 سے 8 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈاکٹروں میں لگا دیے تھے۔ اب یہ 7 سے 8 لاکھ روپے جو ہے رقم ہے، یہ اس کی تنخواہ تو نہیں ہے نا، تو ظاہری بات ہے کہ یہ باتیں جو ہیں مجھے اب پوری بھی کرنی ہیں، لہٰذا میں اس کے پاس، بیچاری کے پاس کبھی کبھی اس کا حال پوچھنے چلا جاتا ہوں۔ ویسے بھی اس کا شوہر اس کے سر پر نہیں رہا، تو اب میں ہی ہوں جو اس کا دھیان رکھوں گا۔ لہٰذا اب بابا جو ہے وہ زبیدہ کا بھی دھیان رکھنے لگے، اور پھر میرے ساتھ اور میری دوستوں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن زبیدہ نے مجھے دوپہر کے وقت بابا کے ساتھ دیکھ لیا۔ وہ بھی مجھے بابا کے ساتھ دیکھ کر کے خاموش ہو گئی، کیونکہ اب اس کے پاس سوائے خاموش ہو جانے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے خاموش ہو جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، اور کچھ عرصے میں اس سے باقی کا بھی پتہ چل گیا، میری دونوں سہیلیوں کے بارے میں بھی وہ جان گئی۔ اب کیونکہ ہم سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے تھے اور ہمارا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا بالکل ایک ہی جیسا ہو چکا تھا، اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اٹیچ ہو چکے تھے، اس لیے اب کسی کو بھی کسی کے کسی معاملات میں اعتراض نہیں تھا۔ ہم اپنی زندگی میں خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے تھے، ہمیں کسی قسم کا ڈر خوف نہیں تھا۔ ہاں، ایسا ہے کہ ہم اس چیز کا احتیاط کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو کل کو کوئی مصیبت کھڑی کر دے یا پیٹ اٹھا کے گھومنے لگے، اس کا ہم نے پورا دھیان رکھا ہوا تھا۔ بابا کی مرضی تھی کہ وہ زبیدہ کے ساتھ شادی کر لیں، کیونکہ زبیدہ کا اب اس دنیا میں اور کوئی رہا نہیں تھا، اور بابا چاہتے تھے کہ وہ اس سے شادی کر لیں۔ اگرچہ وہ غریب تھی لیکن وہ ایک اچھی ماں ثابت ہو سکتی تھی میرے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب وہ ہماری رازدار تھی۔ اس لیے جب بابا نے زبیدہ کو شادی کی پیشکش کی تو اس نے اس بات کا ذرا سا بھی انکار نہیں کیا، اور فوری طور پر شادی کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ کیونکہ ہم سب لوگ ایک ہی جیسے اب ہو چکے تھے، اس لیے یہ شادی جو ہے وہ ہم سب لوگوں کی مرضی سے بہت جلد ہو گئی۔ میری دوست شادی کے بعد بھی ہمارے گھر آتی رہیں، لیکن اب ظاہری سی بات ہے کہ وہ کبھی کبھار ہی آتی تھیں۔ اب گھر میں تو بابا کو صرف زبیدہ اور میں ہی ملتے تھے، اور ہم دونوں کے ساتھ ہی بابا کا وقت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اعتراض نہیں تھا کہ زبیدہ اور میں ایک ہی بستر میں بابا کے ساتھ سو رہی ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ تو میرا اپنا ہی گڑا ہوا تھا، اور یہ سارا پلان بھی تو میرا اپنا ہی تھا۔ میں نے خود ہی تو بابا کو گولیاں کھلا کھلا کر اس طرف متوجہ کیا تھا۔ خیر، ان گولیوں کے بارے میں بھی سنتے چلیں۔ وہ گولیاں مہرین اور تانیہ مجھ سے لے گئی تھیں، اور مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے وہ گولیاں اس کے بعد کس پر استعمال کی تھی، لیکن اب بہرحال وہ گولیاں میرے پاس موجود نہیں تھیں۔
مجھے ضرورت پڑتی تو میں فیضان سے اور گولیاں بھی منگوا سکتی تھی، لیکن اب گولیوں کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ بابا بغیر گولیوں کے بھی بہترین تھے اور مجھے اور جو نئی ماں تھی ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے تھے۔ ہم دونوں کو برابر کے حقوق ملتے تھے۔ آدھی رات تک حقوق مجھے ملتے تھے کیونکہ میں جلدی سو جاتی تھی، اور باقی کی آدھی رات کے حقوق جو ہے وہ میری ماں کو ملتے تھے کیونکہ وہ لیٹ بھی سو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے ہم لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے اور اپنی زندگی میں خوش تھے۔ ہمیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، دولت، روپیہ، پیسہ، تعلقات سب کچھ ہمارے پاس موجود تھا۔ جس چیز کی ہماری زندگی میں کمی تھی وہ تھی سچی محبت، اور ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی ایسی سچی محبت ملی تھی، ایسی سچی محبت ملی تھی کہ وہ بھی اب بیان سے باہر تھی۔ امید کرتے ہیں کہ جی آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اردو وائس کارنر کے نام سے یہ کہانی جو ہے وہ میرا چینل ہے، یوٹیوب چینل، وہاں پہ ہو سکتا ہے اس کو پوسٹ کیا جائے، تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اپنی فیڈ بیک دیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اور مزید اچھی اچھی کہانیاں ہم اسی طریقے سے سناتے رہیں، اور آپ ڈیلی بیسس پر اب ایک کہانی جو ہے وہ روز سن سکیں گے اردو وائس کارنر پہ، اور اردو وائس کارنر پہ آپ کو ڈیلی ایک نئی کہانی سننے کو ملے گی۔ آپ کا اچھا فیڈ بیک ہوگا تو ہم لوگ آپ کو اور اچھی اچھی کہانیاں دیں گے۔